मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वो जो हराम रिलेशनशिप्स थे, जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था, उनको छोड़ा और उनको सबसे बड़ा रुकावट थी। तो मैंने कुछ को मैसेज किया कि बहन ये आज के बाद नाजायज़ है। आप उस वक्त मुझसे रब्ता करें। तो मैंने उनको वही मैसेज भेजा। वो हैरान परेशान के ये क्या हो गया तुम्हें, तुम बहन कह दिया आपने? बहन कह दी। मैंने कहा क्या हो गया, व्हाट्सएप, व्हाई यू आर बीइंग सो रूड, व्हाट हैपेंड। मैंने कहा मेरी शरीयत में आपसे बात करना जायज़ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये 2 दिन का बुखार है, उतर जाएगा। सही। क्योंकि मैं पहले भी एक दफ़ा ये स्टंट मार चुका था। अच्छा। वो मौलाना तारिक जमील साहब का लेक्चर कभी सफ़र में ना सुन लेते थे हम, फैमिली में थे। एकदम बड़ा वो जो 1-1.5 घंटे लेक्चर सुना ना शेख, उसमें मौलाना साहब ने क्या चपेड़े मारी शेख उन्होंने, और बिल्कुल ना पर्सनल हो गया, यानी वो मेरी ज़िंदगी की उसमें ना। अच्छा। तो मैंने बड़ा उस दिन मैं इमोशनल हुआ। मैंने कहा यार तू भी अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत का दावा करता है, और तेरे आंखों से कभी कभी आंसू भी निकल आते हैं किसी नात सुन के या कोई कवाली सुन के, लेकिन वेयर आर द एक्शंस, टॉक इज चीप यार, तेरा अमल किधर है? हर तो वो काम कर रहा है जो उनके खिलाफ है, और तू भी मोहब्बत के दावे करता है, तो तेरा तो झूठा है अपनी मोहब्बत में। फिर वो इमोशनल होकर ना मैंने पहले भी एक मैसेज कहा दिया था, मैंने कहा कि ये दोबारा से जब 2 दिन गुजरे ना वो ईमान वापस अपने, तो मैंने मैसेज किया। फिर पहले मैसेज भेजा होगा, सिस्टर कहा होगा, फिर जब रुजू किया होगा तो दूसरे मुसलमानों की सिस्टर। मैंने मैसेज किया कि सॉरी मैं फिसल गया था, मैं बह गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसे हरकत नहीं करूँगा मैं। उन्होंने कहा ऐसे ना किया करें जी। दोबारा जब मैसेज किया उन्होंने कहा 2 दिन का बुखार है, उतर जाएगा। यानी आपने जब दोबारा मैसेज भेजा तो आपने कहा मैं फिसल गया था। जब मैंने आपको जो मैंने सिस्टर कहा तो मैं फिसल गया। जी, मैं फिसल गया था, यानी वो बह गया था मैं। तो जब दोबारा मैसेज किया तो उन्होंने कहा 2 दिन का है। तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन गुजरे तो कोई रिप्लाई नहीं। तो उन्होंने कहा खैरियत तो है, 2-4 मौलाना के लेक्चर तुमने इकट्ठे तो नहीं एक दफ़ा सुन लिए, कितनी टाइम निकाल लिया। मैंने कहा नहीं यार मेरा बस एक्सीडेंट हुआ, मैं चेंज होना चाहता हूँ। तो यानी शेख बड़े आर्ग्यूमेंट्स हैं आगे से, ये तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाता है किसी का दिल तोड़ना, ये दीन सिखाता है किसी से वादे ना निभाना, वो कहाँ गए जो ख्वाब तुमने भी दिखाए थे। और अल्लाह माफ़ करे शेख लंबे लंबे ख्वाब दिखाए हुए थे। तो ये वो नहीं तो ख्वाब पूरा कर सकते हैं अभी भी आप। 4 की जो इस्लाम ने इजाज़त दी है वो ख्वाबों को पूरा करने के लिए तो दी है। बिल्कुल दी है। लेकिन शेख उनके हालात और वाक़यात भाभी से मैं पहले पेश की माज़रत। शेख अगर मुझे मेरी वाइफ को पता चल रहा है मैं आपके साथ बैठा हूँ तो कॉल आना शुरू हो जाएगी। उनको मैंने नहीं बताया कि मैं आपके पास जा रहा हूँ, तो पता चल जाएगा, वो तो चल जाएगा पता है। तब बहुत देर हो चुकी हुई शेख। तो वो शेख अल्हम्दुलिल्लाह जब वो हर चीज़, यानी वो एक अल्लाह ताला ने ना हर चीज़ का बेहतर ऑल्टरनेट दिया। और शेख जब मैं दीन की तरफ आया तो मैंने पेरेंट्स से कहा कि सारी ज़िंदगी एक मैंने उनको बताया कि यही हालात वाक़यात हैं, ऑल्टरनेट अल्लाह ने अच्छी बीवी की शक्ल में दी। बिल्कुल शेख अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा निकाह हो गया शेख, अभी माशाल्लाह 3 बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस्लाम ना डिज़ायर्स को सप्रेस करने की, कुचल देने की बात नहीं करता, चैनलाइज करने की बात करता है। और इस्लाम ने कहा है कि तुम इंसान हो, तुम्हें मोहब्बत होगी, हमने तुम्हें ऐसे ही बनाया है, ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होगी तुम्हें। नहीं आप माशाल्लाह एक पर्सनैलिटी भी है आपकी, एक अट्रैक्शन भी है, और अल्लाह ने आपको वसाइल भी दिए हैं, तो वो पुरानी वाली राब्ते की कोशिश तो करती होंगी कि चलो यार अब दोस्ती नहीं लगाते, शादी कर लो। देखो उनकी भी 3 बच्चे हो गए। अच्छा। जल्दी नहीं हो गए? अभी उनकी बात दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, बच्चे हमको मामू कह गए। अभी फिकी सवालात के लिए मैसेज आते होते हैं शेख, तो हाँ भाई ये मसला बता दे, मैंने कहा बहन ये मसला है, तो ये है शेख। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख हर चीज़ का, यानी तो इस्लाम शेख जो बात बैक से शुरू हुई थी कि इस्लाम अगर हम देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हलाल हैं करने को, हराम बड़ी चंद चीज़ें हैं, और खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें हलाल हैं, हराम बड़ी चंद चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग बस शैतान ने हमें बहकाया हुआ कि नहीं शुगर लगेगा तो शराब पी के लगेगा, शुगर लगेगा तो किसी को अंडे मार के लगेगा या गालियाँ दे के लगेगा। हालांकि शुगर लगाने के लिए शेख बहुत ऑप्शन है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो हलाल और मुस्तहब एक काम में हम बाइक्स को भी समझते हैं, और फिर सीरो फिल अर्द, और फिर हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह शेख बड़ा स्पिरिचुअल टूर होता है।
ہم آپس میں جب بیٹھتے ہیں کہیں خاموشی میں جا کے تو اس میں ہمارا ایک ریمائنڈر سیشن ہوتا ہے, آپس میں نصیحتیں کرنا ہوتی ہیں. پھر شیخ ہمارا جو ایک بانڈنگ بنتی ہے بائکس کے سے, اور شیخ الحمدللہ پھر اس سے جو یوتھ اٹریکٹ ہوتی ہے کہ یار اسلام تو آپ کی زندگی ختم نہیں کر دے گا. ایک نا بلینز آف ڈالرز خرچ کیے گئے ہیں اس پرسیپشن میکنگ پہ کہ مولوی کا مطلب کیا ہے, موٹے پیٹ والا, چیخنے چلانے والا. آپ گوگل کریں نا مولوی, آپ کو ایسے حضرات نظر آئیں گے جو کسی دھرنے میں کسی جلسے میں چیخ رہے ہیں. یہ شیخ ایک امیج بنایا گیا, یعنی کسی بھی آپ گوگل پہ اگر مولوی لکھیں تو اس طرح کی یہی کلچر بالکل یہ اس طرح کا, یعنی ایک امیج کسی سے پوچھے نا کہ اوکے پیرس از لو فار ایگزامپل, اچھا لنڈن از لائٹس فار ایگزامپل, اچھا اسلام از ٹیررزم. فرسٹ ورڈ کمز ٹو دا مائنڈ از ٹیررزم, بیکاز اتنی زیادہ برین واشنگ کی گئی ہے, بلینز آف ڈالرز گئے ہیں, WHO and IMF اور سب کچھ. تو اس امیج کو شیخ ہمیں نا میں سمجھتا ہوں بریک کرنا ہے کہ نہیں, تم دین میں بالکل پریکٹیکلی گزار سکتے ہو اپنی لائف کو, بس صرف 2 کام کرنے ہیں. نمبر 1 ایک تو علم سیکھنا ہے, اور دوسرا اپنا یو ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. ہمارا نالج کا تو یہ لیول ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد وہ جائے نماز کو فولڈ کر دیتے ہیں کہ شیطان آ کے نماز پڑھ لے گا. وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو پڑھنے دیجیے, وہ بیچارہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آیا ہے, کہتے یہ لے چل. لیکن اور کالا کپڑا لٹکا دیا گاڑی کے پیچھے اور کیا کچھ کر دیا, وہ کینچی کو گھر میں چلا رہے ہیں نا بچہ کو, نا لڑائی ہو جائے گی, پھڈا ہو جائے گا. یہ تو ہمارا, میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے جو صحیح ستہ ماشاء اللہ ہے, سنن ابن ماجہ ہے, سنن ترمذی ہے, سنن نسائی ہے, سب کانٹیننٹ پہ نا شیخ ایک کتاب بڑی مشہور ہے, اس کا نام ہے سنن سنائی. سنن سنائی پہ بڑا ہم عمل کرتے ہیں, سنی باتوں پہ یقین. یہ میسج 15 لوگوں کو بھیجو آپ, ورنہ پوری خبر ملے گی, اور شیخ ٹھکا ٹھک بھیج رہے ہوتے ہیں. اتنا تو ہمارا ہے. اور پھر شیخ دوسری بات یہ کہ جو ہم آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچتے کہ اسلام میں جو چیزیں حلال ہیں, یعنی ایون ریلیشن شپ, جو گرل فرینڈ ہے اگر وہ نکاح کر کے لے آؤ وہی لڑکی ہے. ابھی تمہارا مال اس پہ خرچ کرنا افضل صدقہ ہے, اس کو کہیں لے کے جانا باہر حلال, اس میں پردے میں اور سب کچھ, اس کے پہ اسپینڈ کرنا, اولاد پہ اسپینڈ کرنا صدقہ ہے. مشہور واقعہ ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کسی صحابی نے, آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ تو آؤں گا. 3 دفعہ 2 دفعہ ریجیکٹ کیا اس کی دعوت کو. کتنی بہترین ایک مثال ہے. میں ایک سفر میں تھا تو لڑکے یونیورسٹی کے گرل فرینڈس کے ساتھ گھومنے نکلے ہوئے تھے, تو ایک اپنی گرل فرینڈ کو لے کر میرے پاس آیا کہ میرے لیے اور گرل فرینڈ کے لیے دعا کریں. اچھا مجھے تو اب ظاہر ہے کسی کے پرسنل چیزوں میں تو انسان نہیں گھستا, لیکن مجھے یہ لگا کہ یار کم از کم تھوڑا سا ان کو مجھ سے تھوڑی سی حیا کرنی چاہیے تھی. یہ تعارف نہ کرواتے میری گرل فرینڈ ہے, کچھ بھی کہہ دیتے. میں نے کہا میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اس ریلیشن کو ختم کرے. پھر مجھے لگا بعد میں بہت سخت ہو گیا ہے, مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس کو حلال رشتے میں تبدیل کر دے. تو یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر تو بڑھ رہا ہے, جیسے غیر مسلم کنٹریز میں تو ہمارے یہاں بھی وہ آ رہا ہے. آپ زیادہ ان چیزوں سے آپ کو نمٹنا پڑتا ہوگا, اور آپ کا ماضی بھی رہا ہے, تو جو آدمی خود کسی چیز میں مبتلا ہوتا ہے وہ زیادہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی جانتا ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جائے یہ بھی جانتا ہے. ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس کو سمجھتی ہے کہ اس کے بغیر آج کل گزارا نہیں ہے, اور یہ ریلیشن چھوڑا نہیں جا سکتا, ہم اسٹریس میں چلے جائیں گے, ڈپریس ہو جائیں گے ہم لوگ. اس میں آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریلیشن شپس ہے نا, یہ نیڈ سے زیادہ ایک پیئر پریشر کے نتیجے میں ہے. اگر ایک گروپ آف فرینڈز اپنے دوست سے پوچھتے ہیں کہ لالے یار تو یونیورسٹی گریجویٹ کرنے والا ہے, 5واں سیمسٹر ہے تیرا, تو کبھی تو نے کوئی بندی رکھی ہے زندگی میں, کبھی تیرا کوئی ریلیشن شپ تھا؟ اگر وہ کہے نہیں یار, تو آنیسٹلی لڑکے بیٹھے ہیں, بتاؤ کہ اس کی عزت لڑکوں کے نظر میں کم ہوتی ہے, بڑھ جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے؟ جی شیخ یہ ٹرینڈ ہے, یعنی جس کی بندی ہے, جو جتنا زیادہ انوالوڈ ہے, جو جتنا وہ سٹارڈ ہے شیخ, سٹارڈ, وہ بڑا کمال کا لڑکا ہے, اس کی عزت کی جائے گی, وہ کول ہے ایک طرح سے. جس کے پاس بندی نہیں ہے وہ ممی ڈیڈی ہے, وہ پپو بچہ ہے, وہ ویئرڈ ہے, نرڈ ہے, وہ آؤٹ کاسٹ ہے سوسائٹی کا, اس کو تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. کسی بہن سے, یہ میں بات کروں جو عام مسلمان شیخ ہماری یونیورسٹیز کالجز کے, یعنی نان پریکٹسنگ جو ہیں, کسی بہن سے ایک دوست پوچھیں کہ تم نے آج تک کسی لڑکے کو ڈیٹ نہیں کیا لائف میں, کبھی تم کلب گئی ہو؟ وہ کہے نہیں یار میں نے پاک زندگی گزاری ہے. تو وہ لڑکیاں سوچتی ہیں کہ تم کس دور کی ہو, یہ کہاں کی باتیں کر رہی ہو.
یہ پیئر پریشر، اللہ کی میں نے کہا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم بدل اسلام غریباً وسیعود غریباً کما بدا. تو اسلام شیخ شروع میں تو اسٹرینج تھا، انکول تھا ایک طرح سے، یعنی لوگ زیادہ فالو نہیں کرتے تھے. ایک دور آئے گا، آپ نے کہا کہ یہ انکول ہو جائے گا، کہ اجنبی ہو جائے گا، کہ جس میں تمہیں ڈالمن مال میں جانا تو کمپلیٹلی کمفرٹیبل لگے گا، مگر مسجد جانا تم انکمفرٹیبل فیل کرو گے. کہ میرے دوست نہ دیکھ لیں. جس میں کانسرٹ میں تم کمفرٹیبل فیل کرو گے، لیکن مولویوں کے ساتھ بیٹھنا تم انکمفرٹیبل فیل کرو گے. تم لیڈی گاگا یا ہینا مونٹانا کی طرح اگر ڈریس اپ کرو گی تو تم کمفرٹیبل فیل کرو گی، لیکن حضرت عائشہ جیسی یا خدیجہ جیسی ڈریسنگ کرو گی تو تم انکمفرٹیبل لگو گی. تو آپ نے اس دور لکھا تھا فتوبہ للغرباء. ہمیں نا یہ بیریئرز بریک کرنے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کی میں اس بات کی تائید میں کہتا ہوں، ہمارے ایک جاننے والے تھے، بڑا لبرل ٹائپ کے ہیں وہ، میرے پاس آئے تو ان کی میرے ساتھ تصویریں وائرل ہوئیں. تو ان کے جو فرینڈس ہیں نا، انہوں نے ان کو بہت طنز کیا. انہوں نے مجھے بتایا یار تمہارے مولوی کے ساتھ کیا کام ہے، نہیں تم اچھے نہیں لگ رہے یہاں بیٹھے. تو یعنی ان کی نظر میں کسی مولوی کے ساتھ بیٹھ جانا یہ ان کی توہین ہے. بالکل. ایک ڈاکٹر ہے، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ٹیلی ویژن کے ایک چینل میں جانا ہوا تو وہ بھی میرے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ ہوئی، تصویریں وائرل ہوئی، انہوں نے بھی میرے ساتھ سیلفی لی. ان کے جو فینس تھے نا، ان کے بھی یہ کمنٹس ہیں کہ یار تم اس مولوی کے ساتھ کیا کر رہے ہو، یعنی ان کا یوں سمجھنے کہ ایک جاہل کے ساتھ کیا کر رہے ہو تم، یہ ایک نظریہ تھا. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جیسے علماء سے محبت کرنے والے بہت ہیں، تو ایک ہمارا طبقہ ایسا ہے جو اگر کوئی کسی، اچھا یہ نفرت آپ کو گوروں میں نہیں ملے گی، بالکل بالکل، وہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جی بالکل. یعنی ان کے ہاں کوئی داڑھی رکھنا چاہے تو کوئی طنز نہیں کرتا، کوئی اسلام قبول کر لے کوئی طنز نہیں کرتا، کوئی اپنے ڈریسنگ کو چینج کر لے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ کیا پرانے زمانے کے پہن لیے. اس چیز میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے ہاں تھوڑی سی ایک مثبت سوچ ہے. بالکل بالکل. ہمارے ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے نا، نیا نیا پیسہ کسی کے پاس آئے تو نیا نیا کوئی مالدار بنے. تو ہمارے جو لبرل ہیں نا وہ اس ٹائپ کے ہیں کہ نئے نئے لبرل بنے، دیسی لبرل. دیسی لبرل. بالکل. تو یہ تھوڑا سا ان سے دو ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. تو آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے، اس میں یہ جو سکون ڈھونڈ رہے ہیں، تو کیا واقعی اس میں سکون ہے؟ پہلے تو چیز یہ ہے کہ جو مرد اور عورت کی اٹریکشن ہے وہ نیچرل ہے، ٹھیک ہے، اور لو بے اختیاری طور پہ محبت انسان کو ہو جاتی ہے. لیکن ہم لوگ اختیاری محبت کرتے ہیں جان بوجھ کے. وہ کیسے کہ کلاس فیلو ہے، اس کو انسٹاگرام پہ فالو کر دیا، اسنیپ چیٹ پہ فالو کر دیا، اور اس کی تصاویر دیکھتے رہے. اور پھر بچپن میں شیخ ہم سب نے یہ سنڈریلا اینڈ بیوٹی اینڈ دی بیسٹ اور سنو وائٹ اور سلیپنگ بیوٹی دیکھی ہے، سب کچھ ایک محبت ہو رہی ہے. تو اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ ہم نے دیکھا کہ ماشاء اللہ ایک ایسٹروناٹ ہے، اس کو بھی محبت ہو رہی ہے، ایک ڈیپ سی ڈائیور ہے، اس کو بھی عشق ہو رہا ہے. ہر کسی کو پیار ہو رہا ہے. کہ میں ہی پاگل ہوں، مجھے پیار نہیں ہو رہا. ہم کہتے ہیں کہ شاید ماں جی نے مجھے آیوڈین ملا نمک نہیں کھلایا بچپن میں، کہ مجھے کی محبت نہیں ہو رہی. لیکن ہم پھر جان بوجھ کے نا محبت کرتے ہیں کسی کو فالو کر کے. اور پھر جب ہو گئی محبت تو پھر کیا کریں، اب تو محبت ہونی تھی، اور پھر میسج کر دیا کہ وہ AOA، پھر آئی وانٹ ٹو بی فرینڈ شپ ود یو، جو اپنی انگریزی مار دی شیخ. اور پھر یہ ہے کہ وہاں سے گپ شپ شروع کر دی. تو زیادہ تر AOA ہے، یہ کوئی نیا لفظ میں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اسٹارٹ سے استخارہ کر کے تو AOA سے ہی ہوتا ہے. نہیں اتنا اگر ہے تو اسلام سے سٹارٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مسلمان تو ہے، خیر ہے نا. اللہ مستعان. تو یہ جو ایک تو یہ وجہ، دوسری وجہ سے یہ بھی ہے کہ جو اس کے نقصانات ہیں، ریسرچز کہتی ہیں، میں گورا کہتا ہے کہ ریلیشن شپ بیسڈ آن ٹو مینی ٹیکسٹ میسیجز آر ویک ریلیشنز. کہ جو بہت فار فیچ ریلیشن شپ ہیں، ڈسٹنٹ ریلیشن شپس ہیں، جو صرف ٹیکسٹ میسیج پہ ہیں، وہ ویک ہیں. دوسری چیز، ریلیشن شپ جو بہت سارے ہائپوتھیٹیکل کوشچنس پہ بیسڈ ہیں، کہ فار ایگزامپل اب ہم ساری رات باتیں کر رہے ہیں، 12 سے 5 پیکیج ہے. اب وہ پیکیج باتیں کرتے ہیں، کتنی شیخ باتیں ہوں گی نا آخر. پھر جہاں اچھا بچوں کا کیا نام ہوگا، اس کا نام عائشہ ہوگا، فاطمہ ہوگا. نہیں عائشہ فاطمہ نہیں، مجھے تو زینب پسند ہے. اب پھر ہائپوتھیٹیکل کوشچنز بات چیت ہو جائے، اس میں پھر لڑائیاں اور پھڈے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں ہوگا. شیخ ابھی سے بچوں کا بھی طے کر دیا کہ شیخ وہ ڈیفینیٹلی جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، کمال ہے. تو ہائپوتھیٹیکل کوشچنز پھر اتنا زیادہ. اور تیسرا سب سے بڑا جو نقصان میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، حالانکہ بچے ہوتے نہیں ہیں. اکثر کیسز میں میں نے شیخ اپنی لائف کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو حرام شروع ہوتا ہے ریلیشن، یہ شیخ میچورٹی تک نہیں پہنچتا. 6 سال کا ریلیشن، 9 سال کا ریلیشن تھا، یہ ہو گیا میچورٹی. ایک
کیس تھا شیخ جس میں نے اسے بولا تھا کہ بھائی جان تیری شادی نہیں ہوگی اس سے. میرا ایکسپیرینس ہے, میرے سرکل میں جتنے لڑکیاں جنہوں نے وہ سارا کیا ان کی سے شادی نہیں ہوئی. ایک نے کہا تھا نہیں میں کروں گا ایسی تیسی, میں سیریس ہوں. باہر چلا گیا, باہر سے واپس آیا, شیخ منگنی کی, پھر چلا گیا. پھر وہاں پہ اس کو اپنی کولیگ سے محبت ہو گئی. باہر تھا, گوگل میں کام کر رہا تھا. پھر جب واپس آیا تو اپنی بیوی سے نکاح تو کر لیا. شیخ وہ اپنی وہ گوری جو کولیگ تھی اس سے وہ سنسیریٹی تھی. کہ کچھ ہی مہینہ چلا رشتہ اور ٹوٹ گیا. شیخ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں لڑکیوں کا میرا خیال ہے نقصان زیادہ ہے, بہت نقصان ہے. لڑکوں کے مزے ہیں شاید. اصل جو شیخ عیاشی لڑکوں کی ہے, بیڑا غرق لڑکیوں کا ہو رہا ہے. اور پھر لڑکیاں کہتی ہیں کہ سب مرد ایسے ہیں. لیکن آپ نے کیوں ایسا مرد چوز کیا جو ڈائریکٹلی آپ کو اپروچ کر رہا تھا؟ آپ نے کیسے چوز کیا جو اپنی نفسانی خواہشات کا پجاری تھا؟ آپ اس یعنی میں آپ کی بات ہی کو اپنے الفاظ میں کہ جب وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے نا تو پھر کسی چیز کا بھی پابند نہیں ہے. بالکل بالکل وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے. اگر وہ اسلام کا پابند ہوتا تو آپ سے اس طرح فری نہ ہوتا. اور اگر آپ سے فری ہو کے اس نے خدا کے حکم کو توڑا ہے تو آپ سے شادی کے بعد بھی 10 لڑکیوں سے فری ہو سکتا ہے. اسے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے. یہ کون سا قانون ہے جو اس کو روکے گا؟ نہ کلچر روک سکتا ہے اس کو, اور نہ کوئی ہمارے کوئی لا میں کوئی ایسا کوئی شک ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہے تو اس کی یہ سزا ہے. تو یہ چیز لڑکیوں کے سمجھنے کی ہے. شیخ مجھے ایک سوال آیا, اور لڑکا وہ ہے, ہم بڑے سنسیئر ہیں آپس میں, کیا کریں؟ یہ خاتون نہیں پوچھا. میں نے کہا آپ اسے سنسیئر ہیں اور وہ آپ سے سنسیئر ہے. وہ شخص کیسے سنسیئر ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, جس کے اتنے احسانات ہیں اس پہ, وہ آپ کے سنسیئر ہو سکتا ہے. اور دوسری بات ہے سنسیئرٹی کا تقاضا یہ ہے کہ اگلے کا بھلا سوچا جائے. جو اگر کرتے کرتے آپ لوگ اگر خدا نہ خاص توبہ کے بغیر مر گئے تو یہ کیا سنسیئرٹی ہے؟ یہ اپنی حافظ یا اپنی جو حوث کی پجاری ہونا ہے. تو یہ سنسیئرٹی نہیں ہے. اور شاید سنسیئرٹی میں سب سے پہلے یہ بھی ہے نا کہ شادی کیوں نہیں کر رہا, شادی کیوں نہیں کر رہا. بالکل. اس کی ماں کو اپنی ماں کیوں نہیں بنا لیتا, اس کے باپ کو اپنا باپ کیوں نہیں بنا لیتا, اس کے بھائیوں کو بردر ان لا کیوں نہیں بنا لیتا. تو یہ عجیب قسم کا سیٹ اپ ہے جو میری تو کھوپڑی میں نہیں آتا. کہ شیخ میں بتاؤں, اللہ معاف کرے, جب شیخ ایسے ہم کاموں میں پڑھتے ہیں نا, شیخ ایک دور جاہلیت میں ایک دوست تھی, وہ ہم سے بھی آگے, اس کے بھی بچے ہو گئے شیخ, ہو گئے. اچھا آپ سنائیں, ٹھیک ہے. تو شیخ وہ نا باہر انٹرویو سنے پھر شیخ وہ باہر چلی گئی. اچھا باہر شیخ وہ ایک گورا بوائے فرینڈ تھا. میں تو شیخ دین پہ آ گیا, میرا تو کوئی رابطہ نہیں تھا. مجھے بعد میں دوستوں نے بتایا شیخ جیسے ہی اس بوائے فرینڈ اس لڑکے کو پتا چلا یہ پریگننٹ ہو گئی ہے, اس نے کہا آج کے بعد تیرے میرے راستے الگ ہیں. وہ چھوڑ کے چلا گیا. اینڈ شی وینٹ ٹو ڈپریشن. کیوں؟ کیونکہ وہ چھوڑ کے چلا گیا. تو مرد یوزلی جو ماں باپ کے تھرو نہیں اپروچ کرنا وہ جھوٹے ہیں, وہ 2 نمبر وہ خاندانی, جیسے آپ کہتے ہیں خاندانی مرد نہیں ہے جو ماں باپ کے بغیر اپروچ کر رہا ہے. مرد خاندانی ہونے کا کرائٹیریا کیا ہے کہ ماں باپ سے بات کرو نا, آپ ماں باپ کے تھرو آؤ. تو جو 2 نمبر ہے. اور اسلام ہر انسان کی ایموشنل اور فزیکل باؤنڈریز کی رسپیکٹ کرتا ہے. اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی اپوزٹ جینڈر سے ٹیشو پیپر کی طرح کھیلے اور وہ چلا جائے. لیکن ویسٹ کا کلچر کیا ہے کہ واک ان اینڈ واک آؤٹ. اصل میں لبرلزم کے نا بڑے نقصانات ہیں. ہمارے یہاں بھی کیا نقصانات ہیں کہ پیرنٹس آپ ہمیں باہر جانے نہیں دیتے, ہمیں یہ نہیں کرنے دیتے, وہ نہیں کرنے دیتے, ہمیں اپنی چوائسیز پہ عمل نہیں کرنے دیتے. یہ بھی ہمارا ہم تو شروعات ہے. جو باہر کا لبرلزم ہے ان کا مسئلہ کیا ہے کہ بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو بوائے فرینڈ آتا ہے وہ مجھے بھی بری نگاہ سے دیکھتا ہے. ماں بیٹی سے شکایت کرتی ہے کہ جو میرا بوائے فرینڈ ہے وہ تیرے ساتھ کیوں لیٹ رہا ہے, وائی وی آر شیئرنگ دا سیم مین. باہر کے تو شیخ لبرلزم جب انسان میں آتا ہے, ملک میں آتا ہے, تو اس کے تو تباہ کن اثرات ہیں. اور پھر جو اسٹیپ فادر ہے وہ بچیوں کو مولیسٹ کر رہا ہے, ہیراس کر رہا ہے, اور وہ یوٹیوب بھرا پڑا ہے شیخ, اور کیسز بھرے پڑے ہیں کہ جس طرح سے لڑکیاں ایک ڈسٹارٹیڈ اور ڈسٹربڈ فیملی کا جب حصہ ہوتی ہیں نا, پھر کیا ہوتا ہے انہی لڑکیوں کو وہ اللہ معاف کرے سیکس ٹریفکنگ کے لیے لاتے ہیں کہ تمہیں اچھی لائف چاہیے, تمہیں پلے بوائے مینشنز میں رہنا ہے, تمہیں فیم پیسہ چاہیے, آؤ ہمارے پاس آؤ, تو ماڈلنگ کرو گی. اور ماڈلنگ کے نام پہ کیا کرواتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہمارا جو ایجنٹ تھا وہ ہمیں کس کام میں لے گیا اور ہم سے کیا کیا کام کروائے جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم اندر سے نا مر رہے ہوتے تھے. جو اس فحش فیلڈ میں تھی نا, وہ جو انہیں جو چھوڑا اور بعد میں انٹرویو دیا, اندر سے ہم چیخ اور چلا رہے ہوتے تھے اور مر رہے ہوتے تھے, بٹ ہم لوگوں کے سامنے بڑا میک اپ 4 گھنٹے کا میک اپ کر کے بڑا ایک وہ کر رہے ہوتے تھے. اس کا جو ہر عشق کی جو انتہا ہے نا وہ بیزاری ہے, سوائے اس محبت کی جو اللہ اور اس کے نبی سے کی جائے. میں تو اس نتیجے پہنچا ہوں. اور امیر معاویہ نے جو خط لکھا تھا نا عائشہ کو کہ نصیحت کریں مختصر سی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کو راضی کرو لوگوں کو ناراض کر کے, اللہ بھی راضی ہوں گے, لوگ بھی راضی ہوں گے.
اور لوگوں کو راضی کرو اللہ کی ناراضگی پہ, تو اللہ بھی ناراض اور لوگ بھی تمہیں ذلیل کر دیں گے, ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک, میں سمجھتا ہوں کہ اچھا, اور جو ایک اور بڑی سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگ نا آٹومن امپائر ہماری خلافت اپنے آخری دم لیے اس نے 1923 میں, اور وہ ٹوٹی. ہمارا ایک جو خلافت تھی نا, اور جو ہمارا مقام تھا, ہم نے وہ لوز کر دیا. جب لوز کیا تو گورا ایسٹ انڈیا کمپنی ادھر آئی. میں سب کانٹیننٹ کی بھی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ نا انسیکیور ہو گئے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کالونیز بنائی جس کو بولتے ہیں کالونائزیشن. کالونیز بنا دی, تو ممالک بنا دیا, ہر ملک اپنے انڈیپینڈنس کی لڑائی لڑ رہا ہے. تو ہمیں کیا کیا کہ ہمیں جب وکٹمائز کیا گیا, ظلم کیا گیا, ہمیں غلام بنایا گیا, اس 3-4 چیزوں کے نتیجے میں ایک قوم انسیکیور ہو جاتی ہے, اس میں کانفیڈنس نہیں رہتا, وہ انسیکیورٹی ہو جاتی ہے. وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ جیسے بنی اسرائیل کا حال ہوا تھا نا, بنی اسرائیل کا جو حال ہوا تھا, اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, نادا سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. کیونکہ ہمیں انسیکیورٹیز دی, ہم نے کہا شکر ہے ہمیں سجدہ کی اجازت مل گئی, ہم بڑے آزاد ہو گئے ہیں. تو ہم 1947 میں پولیٹیکلی تو فریڈم میں آئے, لیکن مینٹل فریڈم میں آج تک ہم نہیں آئے. بالکل ایسے ہی پولیٹیکل سلیوری سے ہم نکل گئے اور مینٹل سلیوری سے نہیں نکلے آج تک. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جب انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, غلامانہ سوچ ہوتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا اس پہ اپنے خود ہی مر جاتی ہے, خود اعتمادی, سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا. اور جب کسی قوم میں سیلف کانفیڈنس نہ ہونا, اس میں 2 چیزیں نہیں ہوتی, ایک کریکٹر نہیں ہوتا اور ایک کریٹیوٹی نہیں ہوتی. جو ایک کریکٹر بھی ہمارا کیا ہو گیا, اور ہم نے اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنا کیوں شروع کیا, کیونکہ جس کے پاس مال ہے. تو آئی, می اور مائی سیلف کا جو کانسیپٹ ہمارے لوگوں میں آیا کہ میں بس میری ذات ہی, ہم نے اس کو بدل کے نا وی اینڈ آر سیلفس پہ جانا ہے. ہمارے یوتھ صرف وہ نا آج کل ایک طرح چھوٹا سوچ ہے کہ تم اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل کر لو, اتنے منٹ میں یہ چیز سیکھ لو, اور یہ آن لائن کام کر کے, یہ بہت حقیر سا کام ہے. بلکہ ایک مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے بنایا, گلوبلائزیشن کے لیے بنایا, ایک امت کے لیول پہ سوچنے کے لیے بنایا. تو ہم لوگ شیخ, اب دیکھیے اسکول میں ہمارا اسکولنگ نے بھی کیا کیا, اسکولز نے بھی ان لوگوں کی تصویر سامنے لگائی جن کے نمبرز اچھے آئے تھے, ان کو پورٹری کر کے نمبر لینے ہیں تم نے. میں اپنے پرانے اسکول میں کیا, میرا کل لیکچر تھا وہاں پہ شیخ, تو ان کے پرنسپل نے کہا کہ اچھا آپ اس اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں اور سارا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو ایک ٹاک تھی الحمدللہ, جو فیکلٹی ممبرز بھی بیٹھے ہوئے تھے اور 1st 2nd ایئر کے سب بچے تھے, کالج تھا وہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کی یہاں پہ نا تصویر لگائیں. بس آگے جو جملہ تھا نا وہ نکل ہی گئے, لیکن سنس آپ یہ کام کر رہے ہیں اور وہ کام جس نمبرز والا کام نہیں ہوا, تو وہاں پہ تصویر. تو ہمیں بتایا گیا کہ جو اچھے نمبرز لے سکتا ہے, اور جب بورا بھی گیا نا, تو اس نے ایک ڈسپیرٹی کریٹ کی کہ مختلف قبیلے اور مختلف جماعتیں ہوا کرتی تھیں, اور جماعت کے جو سردار ہوتا تھا اس کو بولتے تھے جمعدار. یہ سردار ہوتا تھا جماعت کا, انہوں نے جمعدار کس کو بنا دیا, بھنگی بیچارے کو. اس کا نام جمعدار کا جو ٹائٹل ہے وہ اس کو دے دیا. اور قوم قبیلے کی سرداری پگڑی ہوا کرتی تھی اور وہ شیروانی پہنا کرتا تھا, انہوں نے بونے کو پگڑی اور شیروانی بنا دی کہ آپ کے لیے ہوٹل میں گیٹ کھولے گا. اور جو ایلیٹس ہیں ان کا 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہنا دی کہ اف یو وانٹ ٹو, کیونکہ مینٹل سلیوری اس کے نتیجے میں جو ہم نے دیکھا, اور ہم اس کا شکار ہیں بیسکلی, اور یہ سب اس کا نتیجہ ہے جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہے ہمارا.